बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुरूर समझे जाने वाले रहनुमा वॉल ऑफ शेम तक आखिर क्यों पहुंच गए? एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की जो बुनियादी रुकनियत है वो मुअत्तल कर दी गई है। इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ निहायत अहम मामला यह है कि सिविलियन अदालतें जब मौजूद हैं तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल क्यों होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया गया है जो कि आने वाले कल यानी कि जुमेरात को जवाद एस ख्वाजा और एतजाज़ एहसन समेत 4 दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है। इस समाअत से मुतालिक और आइंदा आने वाले वक्तों के लिए क्या चीज़ें हमारे सामने आ सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत और मिलिट्री मैशत बहाली के लिए मुश्तरका काविशों पर मुत्तफिक हो चुकी है। फ्रेमवर्क भी एक बाकायदा तौर पर तरतीब तो दे दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी जो मुआशी डूबती नैया है उसको पार लगाया जा सके या फिर नहीं, इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, पॉलिटिकल मामला तो हैं, लेकिन जब अदालत की बात करेंगे तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से कि 29th चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। इन 3 महीनों के पहले ही उनकी मंजूरी हुई है, 3 महीने पहले जी। ये इस पे कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि 3 महीने पहले उनकी ये तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया गया है जो औसत है। फॉर एग्जांपल मेरा जस्टिस गुलजार, जस्टिस साकिर निसार, इनकी 15 से 20 दिनों में नॉर्मली होती है। मगर अभी मैं इरफान कादिर साहब को सुन रहा था कि उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की एग्जांपल दी कि उनकी 3 महीने से पहले हो गई थी। सो पहले भी एक कोई उनके बकौल मिसाल मौजूद है। मगर उन्होंने जो दूसरा जुमला कहा वो बड़ा ज़ूमानी था। और मालिक साहब के प्रोग्राम में थे, मालिक साहब ने कहा कि इसके ज़रिए आप बहुत पहले नोटिफिकेशन देके क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अगर हम पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर कोई बेंचों के अंदर जो है आप मखसूस किस्म के जज लगाएंगे तो बिल्कुल ये एक पैगाम है, खुल के हम बात करते हैं। और एक मुस्तफ़ा खोकर साहब को मैं सुन रहा था, वो मेरा ख्याल काशिफ वासी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये सबॉर्डिनेट जुडिशरी को एक किस्म का जो है पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब अपने बंदे के पुत्र बने, क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रूशल टाइम है, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं और अक्सर जो है ना लो जुडिशरी के अंदर हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग, हालात बदल रहे हैं और आप अपना किबला भी दुरुस्त करें। तो ये इन सो मैनी वर्ड्स नहीं, लुबे लबाब उनकी गुफ्तगू का ये था। तो बहरहाल ये अच्छी बात है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो तासुर जो दिया जा रहा है और लिया जा रहा है कि जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं कि उनके ऊपर ये जो लेबल से लगाने की कोशिश करती है, जब गवर्नमेंट पार्टी बहुत ज़्यादा उनकी वो करती है तो उन पे भी प्रेशर आता है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत फहमी है। वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक बड़े इस ख़ानदान से आते हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। तो ये उम्मीद करना उनको कि आइन और कानून से हट के कोई चीज़ चले जाएंगे और इस तरह का कोई पार्टीजन कोई एक गवर्नमेंट का जो एक पिछले उसमें ये एक बिल्कुल एक मैं समझता हूँ मुनक़सिम जो अदालतें आई तो ये बता दिया गया कि जनाब ये 4 इधर के हैं, ये 5 इधर के हैं। खुला खुल्लम ये टीवी प्रोग्रामों में ये ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन तो जलसों में कहते थे, नाम नहीं लेके करते रहे हैं चीफ जस्टिस का। तो मुझे तो सिर्फ उम्मीद है कि मैं दुआ भी करता हूँ और हर एक को करनी चाहिए कि अब कम से कम ये जो माजी का एक सिलसिला ही ख़त्म हो जाना चाहिए। उनके आने से चेंज ऑफ गार्ड के बाद ये अदालत की जो ये तासुर है ये अदालत के भी लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए ये वकीलों के साथ और जजों के साथ हो रही है कि ये तकसीम शुदा मुनक़सिम हैं, तो ये ख़त्म होना चाहिए। उससे ज़्यादा अहम जो आज की दूसरी डेवलपमेंट है वो है कि कल जो है ना एक 9 रुकनी बेंच बन गया है और वो जो मिलिट्री आर्मी एक्ट के तहत जो अदालतें चलाई जाएंगी और उनके फाइल जो उसके अंदर केसेस लड़े जाएंगे सिविलियंस के, उसके ऊपर जो है वो अपना शुरू करेंगी प्रोसीडिंग्स उसके अंदर। क्योंकि जो जज पिटिशनर जो हैं वो जवाद ख्वाजा साहब हैं, एतजाज़ एहसन हैं और लोग जिक्र नहीं कर रहे, मगर पीटीआई चेयरमैन भी हैं। और ये इसलिए भी बहुत अहम होता है 2-3 वजह से। ये अदालत ये मुकदमा बहुत अहम है। पहला तो इसका बेंच की जो है ना जो तश्कील है
اس کے اندر ان ججز کے متعلق جن کے متعلق اعتراض کیا جاتا تھا کہ جی ان کو نہیں لگایا جاتا، وہ کافی سارے وہ ججز لگائے ہیں، بلکہ میجورٹی شاید انہی ججز کی ہے جن کے متعلق یہ پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر پی ڈی ایم والے شکایت کرتے تھے. تو اس کے اندر جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں جو سینئر موسٹ جج ہیں چیف جسٹس کے بعد. ان کے بعد جو سب سے سینئر موسٹ جسٹس سردار طارق صاحب بھی ہیں. پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ ہیں. پھر جسٹس یحییٰ خان ہیں. اس کے بعد پھر وہ 3 بینچ جو بتایا جاتا ہے وہ بھی ہیں جسٹس جاز الحسن اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ بھی اس کا حصہ ہے. 9 ممبر کا جمپ ہے، بڑا بینچ ہے. تو اس لیے یہ کل جو ایک سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوگی کیونکہ اس کا مظاہر علی نقوی صاحب بھی اس کا حصہ ہیں. تو کہ موجودہ بینچ میں سے پہلے یہ تھوڑا ہوتا رہا ہے کہ کچھ ججز جو ہے نا ریکیوز کر جاتے ہیں کیونکہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب پہ کچھ الزامات ہیں تو پہلے 1-2 ججز رات ریکیوز کر لیتے ہیں، ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے جہاں وہ بیٹھے ہوں گے. تو کل یہ پہلی دیکھیں. دوسرا ان ججز کا بھی امتحان ہے کہ جو تاثر دیا گیا ہے کہ جناب یہ بڑی خاص سوچ کے ہیں اور یہ ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں، 3-4 کے ایک بحث میں جا دیا گیا. تو اس میں دیکھنا ہوگا کون کدھر کھڑا ہے. تو اس لیے اس کی بینچ کی تشکیل پہ کسی کو پہلے اگر اعتراضات ہوتے رہے خاص قسم کا مخصوص بینچ ہے تو میجورٹی میں وہ مخصوص بینچ کے علاوہ بھی لوگ اب آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ کیونکہ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ بڑے کیونکہ اہم لیڈران بھی اس کے اندر ہیں اور پی ٹی آئی چیئرمین کے متعلق بھی عام یہ کہا جا رہا ہے، ٹی وی چینلوں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اس کے تحت جو ہے نا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کر کے کیونکہ ملٹری ایکٹ کے عدالتوں میں جائے گی، فوجی عدالتوں میں جائے گی تو چیزیں بڑی یوں ہفتوں ہوں گی. ہمارے ٹی وی پروگرام پہ ایک ہمارے کولیگ نے آگے کہا کہ جی بس فوراً اس کے اندر فیصلہ جائے گا اور 15-20 دن میں اس کے بعد ان کو جیل ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا عدالت اور ان کا یہ سیاست بھی ختم اور ان کی سب کچھ ختم. تو اس لیے بھی یہ اہم جو ہے نا بہت زیادہ چیز آ گئی ہے. اور دوسرا یہ ایک بڑے اہم جبکہ سول ملٹری کا ایک بڑا تناؤ چل رہا ہے اس موقع پہ یہ سچویشن آئی ہے. ویلکم کرنے دیجیے اس وقت سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مظہر صاحب بہت شکریہ. جی مظہر بہت شکریہ. بلکہ میں آپ کی رائے اس پہ جانا چاہوں گا کہ یہ جو کل اب 9 ممبر کا بینچ بن گیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس کا، تو اس پہ اب ساری نگاہیں ہیں کہ عرفان قادر صاحب نے آج ایک مالک صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر یہ عدالت اس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہے تو ہم نیا قانون لے کے آ جائیں گے. یعنی وہ بضد ہیں کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے ملٹری کورٹس کے سے ہی یہ فیصلے کروانے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ شکریہ عامر. کل مالک صاحب کے شو میں نے یہ کہا تھا اور وہاں باقی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ سمر ویکیشنز ہو گئی ہیں کورٹس کی اور شاید یہ نہیں بنے. میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ بنے گا، لارجر بینچ بنے گا اور اس میں وہ ججز بھی شامل ہوں گے بشمول جسٹس فائز عیسیٰ جو عمر بندیال صاحب سے ادروائز جو تاثر ہے وہ یہ کہ وہ ایک الگ گروپ ہے، یہ ایک الگ گروپ ہے. اور اس کی بہت سمپل سی میرے ذہن میں وہ تھی، کوئی ایسی انفارمیشن کی بنیاد پہ میں نے یہ بات نہیں کی تھی، لیکن شاید یہ ٹرائل آف دا کورٹ ہے. اور ٹرائل آف دا کورٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ظاہر ہے وہ ججز بھی شامل ہیں جن ججز نے ایک وقت میں یہ فیصلہ دیا تھا ملٹری کورٹ کے اگینسٹ فیصلہ دیا تھا جس پہ جسٹس فائز عیسیٰ بھی تھے اور جسٹس جواد خواجہ بھی تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ جسٹس جواد خواجہ کو پٹیشنر بننا چاہیے تھا، لٹیگیشن میں جانا چاہیے ایسے اس میں معاملات میں، اس پہ بھی عرفان قادر صاحب کا ایک موقف ہے. اور اس سے ہٹ کر بھی جو چیف جسٹس ملک کے رہے ہوں وہ عدالتوں میں اسی عدالت میں پیش ہوں، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہوگی. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ سوال کل اٹھے کیونکہ جو ججز وہاں بیٹھے ہوں گے ان میں سے کچھ ججز تو ایسے بھی ہوں گے نا جو جسٹس جواد خواجہ کے جونیئر رہے ہوں گے. یہ بھی ایک بڑی وہ خود پیش ہوتے ہیں جواد خواجہ صاحب، یہ بھی دیکھنا ہوگا یا ان کو کوئی ریپریزنٹ کرتا ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ غیر معمولی
کیس ہے. ایک فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی بہت ہوگا اس میں کہ وہ اپنے پرانے موقف جو ان کا رہا ہے اور آج کی جو ریئلٹیز ہیں پوسٹ 9 مئی کی جو ریئلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا فیصلہ کریں گے. عمر بندیال صاحب اور دیگر افراد کا جو ان کا بھی ایک وہ ہے. تو یہ آسان مقدمہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مقدمہ ہے, اور چونکہ 9 رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ بھی بہت بڑا ہوگا. اگر یہ بینچ برقرار رہتی ہے, اگر یہ بینچ ٹوٹتی نہیں ہے تو یہ اس کا فیصلہ بھی بہت ہوگا. اور اسی سے لنک 2 باتیں ہیں جو شاید ڈائریکٹلی کیس سے لنک نہیں ہو, کہ جو 2 پٹیشنرز ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے کل تک رہا تھا. آج ان دونوں کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی. اس سے پہلے بھی ان کی پوزیشن نہیں, وہ اعتزاز احسن جو ہیں پٹیشنر ہیں, لطیف کھوسا صاحب اس کو وکالت اور وہ اور سلمان اکرم راجہ اس کے وکیل ہیں. ہاں, تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان دونوں کی پیپلز پارٹی کی رکنیت بنیادی رکنیت جی اس کے اوپر بالکل. اب یہ نیکسٹ میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں, پر میں ابھی اس پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کا ایک طبقہ ہے جس طرح جس کی نمائندگی جو ہے عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں آرمی ایکٹ کے ذریعے ہی کروانا. انہوں نے کہا جی ہم قانون نیا لے آئیں گے اگر اس کے خلاف فیصلہ آ گیا. پر پی ڈی ایم کے اندر ہی کافی لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل کو یہ ماضی بھی رہا ہے کہ یہی اس طرح کے ہی قانون جو ہیں ان لوگوں کے خلاف استعمال ہوئے. جس طرح پیپلز پارٹی کی ایک سٹرگل رہی ہوئی ہے. رضا ربانی صاحب کا بھی حال ہی میں ہم نے سینٹ پہ بیان دیکھا, انہوں نے کہا جناب یہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو ٹرائی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مجھے عامر ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے ایک بڑا بحران نظر آ رہا ہے, ایک بڑا بحران کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیے بہت غیر معمولی, کل اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب جن کی پٹیشن وہ ہے وہ کل جا کے چیف جسٹس سے ملتے ہیں اور آج پٹیشن لگ جاتی ہے. اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جس طرح عرفان قادر صاحب بات کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہمیں جو ہے لائٹلی نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی حکومت قانون لاتی ہے اور پھر اس قانون کو بھی سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم کولیپس دیکھ رہے ہیں, کمپلیٹ کولیپس دیکھ رہے ہیں. کیا الٹیمیٹلی یہی کین لیڈ ٹو دی الٹیمیٹ, اور سسٹم جا بھی سکتا ہے ایسی سچویشن میں. اگر یہاں یہ بات آتی ہے اور اس طرح کی چیز آتی ہے اور اس میں بڑا ٹیسٹ ہوگا, دیکھیے اس میں ان ججز کا بڑا ٹیسٹ ہوگا, اور شاید ان کو اسی لیے شاید بینچ میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کے لیے بڑی مشکل سچویشن ہوگی. پیپل لائک جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو ججز ہیں. تو یہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل ان میں سے ایک آدھ جج جو ہے وہ اٹھ جائے اور بینچ ٹوٹ جائے, اور اس کی وجہ جسٹس جواد خواجہ بنے. لیکن اس کے بعد پھر کون سا دوسرا بینچ پھر کون سا تشکیل دے گا؟ نہیں, جسٹس مظاہر علی نقوی کے اوپر پہلے اعتراض کر کے ججز نے ریکیوز کیا ہوا ہے, سو یہ ایک گراؤنڈ بھی بن سکتی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ جو ایک دم 3 مہینے پہلے, تقریباً 3 مہینے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, ویسے تو ان کو بننا ہی تھا سینئر موسٹ جج. تو یہ بھی اس چیز کو بھی بہت ہی, کیونکہ صرف ایک کیس اس کے علاوہ پوری جوڈیشل ہسٹری میں ہے اور وہ افتخار چودھری صاحب کا ہے کہ ان کو بھی 2-2.5 مہینے غالباً پہلے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا. یہ دوسرا نوٹیفیکیشن ہے جو تقریباً 3 مہینے پہلے 87 ڈیز پہلے ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک غیر معمولی صورتحال کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں, ایک غیر معمولی بحران کھڑا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں. جو ڈائلیما ہے وہ ڈائلیما یہ ہے کہ قومی اسمبلی ملٹری کورٹس کے حق میں قرارداد پاس کرتی ہے. ابھی خود ملٹری اتھارٹیز نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا یا کسی اسپیشل کورٹ میں ہوگا, اور اگر وہ ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے تو یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا ٹرائل ہوگا کسی ایکس پرائم منسٹر کا جو ملٹری کورٹ میں ہوگا.
تو یہ جی بالکل یہی ایک بہت اہم پہلو ہے جس سے کہ ساری نظریں جو ہیں سپریم کورٹ پہ ہیں. ہر ایک کا امتحان ہے, سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی امتحان ہے, سول سوسائٹی کا, وکلاء کا, ہمارا بھی امتحان ہے کہ یہ کیونکہ بہت زیادہ تاریخی فیصلہ ہوگا اور اس سے جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ ہے. مگر عرفان قادر صاحب کی جو پوزیشن رہی ہوئی ہے, یہ آج بھی جو ان کی پوزیشن رہی ہے, وہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جو پارلیمنٹ جو قانون پاس کر دیتی ہے سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کرے, اور اگر وہ چیلنج کرے تو وہ اس کو ان کی نظر میں یہ ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ سپرسیڈ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں. حالانکہ جتنا مرضی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دفعہ کہ پرسن سپیسیفک ہے, ایشو سپیسیفک ہے, یہ بدنیتی پہ مبنی ہے, مگر وہ کہتے ہیں جی ہم بنا دیں گے تو بس اس کے بعد پھر وہ ایک بالکل اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جس میں عدالتوں پہ یہ ہم نے دیکھا پہلے یہ جو ریویو ایکٹ آیا اور پریکٹسز والا 2 قانون آئے ہیں, وہ بالکل عین اس وقت جب کہ فیصلے آ رہے تھے یا آنے والے تھے اس کے ساتھ وہ آتے رہے. تو یہ ایک بڑی نئی سچویشن ہے. دیکھیے عامر, تصادم لگ رہا ہے, بہت تصادم مجھے انیویٹیبل لگ رہا ہے, اور یہ جب تصادم اس طرح کا ہوگا تو میرے خیال میں اگر کس لیول تک جاتا ہے بیچ میں, دیکھیے سپریم کورٹ میرے نقطۂ نظر سے 14 مئی کے معاملے میں ریٹریٹ کیا سپریم کورٹ نے. انہوں نے کوئی کنٹیمپٹ کی طرف نہیں گئی. سپریم کورٹ چاہتی تو وہ لے لیتی, کنٹیمپٹ لے لیتی. الیکشن کمیشن نے ان کے فیصلے کو نہیں مانا. الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی ہم نے نہیں دیکھی اس سلسلے میں. اب ویسے بھی جسٹس بندیال کے پاس بہت کم ٹائم نظر آتا ہے. ایسے میں انہوں نے کل یہ بینچ ایک دم یکایک اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا اور فوری طور پہ اس کو فکس کر دینا اور پھر ایک ایسا بینچ بنا دینا جو اور معاملات میں جب بننا چاہیے تھا وہ نہیں بننا چاہیے تھا. عرفان قادر صاحب کی جو بات کو میں اس لیے بائی نہیں کرتا, یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آرگومنٹ مضبوط ہو, لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی آپ کے یہاں جوڈیشل فورم تو سپریم کورٹ ہی ہے, اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ کہیں متصادم ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. اس کا اختیار دیا ہوا ہے, آپ کے آئین نے ہی ان کو دیا ہوا ہے. تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے اور مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں تو ہم ایک ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں جہاں سسٹم اڑا کے رکھ دیا جائے. اور اگر سسٹم اڑا کے رکھ دیا جائے گا تو پھر بعد میں اور آپ ہم اپنی لاجک پیش کر رہے ہوں گے کہ اس میں کون قصوروار ہے, سب قصوروار ہیں, تم قصوروار ہو, یہ قصوروار ہیں, پولیٹیکل لیڈرز قصوروار ہیں, جوڈیشری قصوروار ہے, اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے, لیکن سسٹم تو چلا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے جس سے شاید سسٹم بچ جائے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے پولیٹیشنز اپنا اسپیس دوسرے کو دیتے جا رہے ہیں اور وہ اسپیس لیتے جا رہے ہیں. میں اب اس ایشو پہ آ رہا ہوں جس پہ پہلے آپ نے بات کی تھی کہ ٹائمنگ جو پہلے لطیف کھوسہ صاحب کو اور اعتزاز احسن کو دونوں کی رکنیت معطل کرنے کی, اور اب سی کو کہا گیا ہے کہ ان کی وہاں سے بھی نکال دیا جائے, اس کو ریٹیفائی کر دیا جائے. تو جب لطیف کھوسہ صاحب پہ ایک تو فائرنگ کا حملہ ہوتا ہے اور یہ 2 جج جو وکلاء رہے ہوئے ہیں, سینئر وکلاء رہے ہوئے ہیں جو کہ بڑے ایکٹیو رہے ہوئے ہیں جوڈیشل انڈیپینڈنس کے حوالے سے پچھلے چند مہینوں سے, تو اس کی ٹائمنگ کے اسی دن پہلے ان کو لطیف کھوسہ صاحب کی رکنیت کی گئی. اعتزاز کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی میں تقریر لمبی کرنا چاہ رہا ہوں 2-3 منٹ کی, کہ مجھے اس لیے بھی تکلیف ہوئی کہ اعتزاز احسن کا مقام پیپلز پارٹی کے اندر بہت بڑا ہے کہ بلاول صاحب تو پیدا ہی خیر نہیں ہوئے تھے, بی بی کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ پالیٹکس کا حصہ نہیں تھیں. 77 کی اسمبلی میں بھی جو ہے اعتزاز احسن صاحب بھٹو صاحب کی کیبنٹ کے اندر بھی شامل تھے, پروونشل کیبنٹ کے اندر. تو اس زمانے میں, اور پھر ہم نے یاد ہے کہ بشرا بی بی کی وہ ڈنڈے کھاتے ہوئے تصویریں بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں 86 کی اس کے دوران میں.
تو وہ اتنا پرانا ان کا نام ہے، اور پھر ان کو انڈرمائن اس طریقے سے کرنا کہ وہ بی بی بھی ان کا بہت احترام کرتی تھی، اور جس طرح کھوسا صاحب کا یہ ان کی تصویر ہال آف شیم میں لگا دی ہوئی ہے، اور اب یہ اگر اعتزاز احسن کی بھی ہال آف شیم میں لگاتے ہیں تو آپ اور ہم جو کہ 20-30 سال سے کٹھے سیاست کر رہے ہیں، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اور ہمیں وہ اسمبلی میں 1990s میں تقریریں یاد آ جاتی ہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹے جب وہ تقریر کرتے تھے تو وہ پورا سما باندھ دیتے تھے، وہ ترجمان ہوتے تھے پیپلز پارٹی کا، اور بی بی کو بھی ان کے کریڈنشلز تھے کہ وہ روک بھی دیتے تھے اور ہر قسم کی بات کر لیتے تھے۔ تو آصف زرداری صاحب کے دور میں ان کی یہ میں کہوں تقریم میں کمی کرنا کہ پہلے آپ نے ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا۔ بائی دا وے فاروق لغاری کی جو ہے وہ ہال آف شیم میں نہیں لگائی، اس کے بیٹے کے ساتھ پارٹنر ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی والے، اور ان کے ساتھ کرنا کا مجھے ذاتی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اعتزاز احسن 76 میں پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ 76 میں انہوں نے پھر اس کے بعد جب ماشاء اللہ لگا تو انہوں نے تحریک استقلال جوائن کر لی۔ نہیں، 77 میں وہ پروونشل دوبارہ انہوں نے جوائن کر لی تھی۔ 77 میں پروونشل کیبنٹ کے ممبر تھے، مجھے جو یاد پڑتا ہے مظہر جی، بعد میں تھوڑی دیر کے یہ چھوڑ گئے تھے، تحریک استقلال میں چلے گئے، پھر بے نظیر بھٹو ان کو واپس لائیں، اور بہت ووکل انہوں نے پیپلز پارٹی کا مقدمہ لڑا ہے۔ آخری جو ان کی مارکت الارا تقریر تھی جو آپ کو یاد ہوگا، وہ 2014 میں نیشنل اسمبلی میں تھی، جس پہ چودھری نثار بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے باقاعدہ چودھری نثار کو مخاطب کرتے ہوئے بہت سی باتیں کی تھی۔ I'll take you to the cleaners۔ جی، اور پھر 2015 میں دبئی میں ایک بڑی میراتھن پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کا مجھے یاد ہے، اور اعتزاز احسن صاحب سے خود بھی میں نے معلوم کیا تھا، پھر ندیم افضل چند سے بھی معلوم کیا، پھر قاہرہ صاحب سے۔ یہ 3 وہ لوگ تھے جنہوں نے جو انالیسز ہو رہا تھا کہ 2013 کا الیکشن کیوں ہاری پیپلز پارٹی، اور زرداری صاحب بھی وہاں موجود تھے، زرداری صاحب کی صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا۔ تو اعتزاز احسن نے وہاں یہ بات کی کہ جی وہ آپ کی وجہ سے ہارے، کیونکہ پنجاب میں لوگ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ہمیں ایک تو ملتے نہیں ہیں، اور جو ملتے ہیں وہ آپ کی تصویر نہیں لگانا چاہتے۔ تو ان کی تجویز یہ تھی اعتزاز احسن صاحب کی کہ کیوں نہ ہم آپ جو لوگ اس ایج کے لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور لیٹ بلاول رن دا پارٹی، ان کو تمام اختیارات دے دیں، غلطی کریں گے سیکھ جائیں گے۔ اس وقت بھی زرداری صاحب نے اعتزاز احسن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اس کے بعد بھی جو وہ پوزیشن لیتے رہے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ 2009 میں جو تھے وہ باقاعدہ نواز شریف کا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور وہ گاڑی چلا رہے تھے نواز شریف کی، اور نواز شریف کے جو لانگ مارچ کا حصہ تھے وہ، اس وقت بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو کارروائی ہوئی ہے اعتزاز احسن کے خلاف، اس کا تعلق ان کے ملٹری کورٹس والی پوزیشن سے ہے، جو کہ شاید پیپلز پارٹی کو، یا تو پیپلز پارٹی نے خود یہ وہ کیا ہے کہ اس کا میسج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اچھا نہ لے اس چیز کا، اس وجہ سے، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی پولیٹیکل ریزنز ایز سچ نہیں لگ رہے۔ میں لطیف کھوسا صاحب کی بات نہیں کروں گا، اعتزاز ہی کی بات کروں گا کہ جس کی بنیاد پہ، ورنہ وہ یعنی اس سے پہلے تک تو وہ سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے، تمام تر اپنے موقف کے باوجود وہ سینٹرل کمیٹی کے ممبر رہے اعتزاز احسن۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ کہا گیا ہو کہ یہ آپ نہ جائیں آگے اس کیس میں، اس میں، اور انہوں نے اس سے انکار کیا ہو، اس کی بنیاد پر کو کیا گیا۔ مظہر، مگر آصف بی بی کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ قداور کوئی شخص تھا پیپلز پارٹی میں تو وہ اعتزاز احسن تھے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، مگر آصف زرداری صاحب نے ایک بڑی کویسچنیبل ایک ول دکھائی گئی اور وہ بن گئے، تو انہوں نے بھی اس کو آبجیکٹ نہیں کیا، اس کے ساتھ چلتے رہے، مگر کریڈنشلز میں بڑا فرق تھا۔ آپ نے بھی ماضی کا حوالہ دیا، 1977 میں جو ہے حاکم علی زرداری صاحب کو بھٹو صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، اور وہ بھی غالباً تحریک استقلال کی یا اے این پی کی ٹکٹ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور 1985 کی الیکشن جو کہ نان پارٹی جس کا بائیکاٹ پیپلز پارٹی نے کیا تھا، حاکم علی زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب نے کنٹیسٹ کیا تھا، اور وہ دونوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی، ان کو جو بھی کچھ ملی ہے عزت افزائی وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملی ہے۔
عامر حاکم علی زرداری جو تھے وہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی میں گئے تھے شیرباز مزاری وغیرہ کے ساتھ. جی انہوں نے، اور وہ بہت زیادہ اینٹائی بھٹو تھے. میں نے ان کی پرائیویٹ محفلوں میں بھی گفتگو سنی ہے، ان کی تقریریں بھی سنی ہیں میں نے. تو وہ رہے لیکن ان کو شکست ہوئی بالکل. اور پھر بعد میں وہ ظاہر ہے جو ریلیشن شپ بنی اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. لیکن مجھے آصف علی زرداری صاحب نے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اعتزاز احسن نے اپنی ہمیشہ، اور ان کی زیادہ پوزیشن مسلم لیگ نون کے خلاف رہی ہے. ایک ان کا ہے، ایک موقف ہے، سخت موقف ہے، اور اس کو کہیں پیپلز پارٹی کو وہ موقف سوٹ کرتا ہے اور کہیں نہیں سوٹ کرتا. اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں مسئلہ چیئرمین پی ٹی آئی والا مسئلہ نہیں لگ رہا مجھے. اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو یہ پوزیشن لے رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کل وہ شاید ان کے وکیل بھی بن جائیں، وہ مسئلہ مجھے لگ رہا ہے جس کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی کے پاس یا زرداری صاحب کے پاس اس کے سوا کوئی چوائس نہیں رہی. مجھے بریک کا ثروت کہہ رہی ہے، میں کوئکلی اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے کوئکلی کہ کئی دفعہ یہ بالکل اب اپنے فیگ اینڈ پہ آ گئے ہیں. جسٹس بندیال صاحب انہوں نے جو امپلیمنٹ کروانا تھا 14 مئی کا فیصلہ وہ نہیں کروا پائے، اور انہوں نے سخت کوئی فیصلے نہیں کیے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، جس طرح ملک ریاض کے فیصلے کے اوپر جو ہے بہت 460,000 روپے کا جو جرمانہ ہوا تھا، بہت زیادہ پریشر تھا. وہ جج صاحب آخری دن پہ یہ فیصلہ دے کے گئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری دنوں میں بندیال صاحب اپنی کوئی لیگیسی بنا سکتے ہیں، بنانا چاہیں گے؟ کوئکلی دیکھیں، ٹرائل آف دا کورٹ میں نے اسی لیے کہا، اور بندیال صاحب کا بھی یہ بہت بڑا ٹرائل ہے. جسٹس بندیال صاحب کا میں بہت اچھا ہوتا، وہ کچھ نہیں کرتے، وہ بھلے فل کورٹ بینچ نہیں بناتے، وہ فل کورٹ میٹنگ ضرور کرتے ہیں. فل کورٹ میٹنگ نہ کر کے بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈڈ رکھا، اور یہی ہماری افسوسناک بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. ابھی بریک کی طرف چل رہے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو پار لگانے کے لیے، بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت مل کے یہ کام کر رہی ہے کہ حکومت اور ملٹری دونوں ہی معیشت بحالی کے لیے کچھ کوششیں کرنا چاہ رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے، مل کر تمام اداروں کو معیشت کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ تمام کوششیں بے رنگ رہیں گی یا ان میں کچھ رنگ بھی ہمیں نظر آئے گا. بریک، ہمارے ساتھ رہیے. پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جاتے ہوئے ہم نے جس طرح سے معیشت کے حوالے سے بات کی تھی، اور کاوشیں تو بہت بڑی ہیں، واقعی امیدیں بھی اتنی ہی بڑی باندھنی چاہیے کہ نہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ صدیق صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی، وہ اس گورنمنٹ کے 1.5-2 ماہ رہ گئے ہیں، اور یہ اتنے بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ آذربائیجان کے ساتھ LNG کی ڈیل کر رہے ہیں. لانگ ٹرم جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ جی ابوظہبی ٹرمینل ابوظہبی والوں کو دیے جا رہے ہیں. تو جاتے وقت ایسے بڑے پروجیکٹس جس کے دور رس نتائج ہوں اور اگلی 2-3-10 سال تک ہم ان میں جکڑے رہیں، یہ کوئی اس کی تک نہیں بنتی. اور کلیم بھی بڑے کیے جا رہے ہیں کہ اگلے 12 سال میں جو ہیں $10,000 جو ہیں وہ پاکستان میں ہماری GDP ہو جائے گی. ابھی حفیظ پاشا صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ مذاق ہی اڑا رہے تھے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے 300% گروتھ، اور جو کہ دنیا کی تاریخ کا پہلا ریکارڈ ہوگا، سب سے بڑا. میرا سر شاہد حسن صدیقی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ ایک طرف تو یہ والے سبز باغ ہیں، دوسرے ہم یہ فکر کر رہے ہیں کہ یار یہ ڈیفالٹ نہ کر جائیں. ورچوئل ڈیفالٹ تو ہو چکا، اور ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ بلومبرگ کی آپ سے تو چھپی نہیں ہے، مگر عام آدمی کو بتا دیں کہ جس طرح کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ جناب یہ آئندہ والے جو 10 دن کے اندر اگر یہ IMF والا نہیں ہوتا، جس کا بڑا امکان کم لگتا ہے، اور پرائم منسٹر ان کے ترلے کر رہے ہیں میٹنگ کے لیے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈیفالٹ کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے 4 بلین کا رول اوورز کے باوجود $4 بلین کا ایک کمی آ رہی ہے. سر کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت سنگین ترین خطرات اور سنگین ترین چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. لیکن ہم نے صورتحال کو خراب کیا کہ ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ہمارے ایک سابق صدر نے یہ کہا کہ جی ہم تو ایک جو ہے وہ دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں. تو اس قسم کی باتیں ایک بہت خراب میسج دیتی ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اشاریہ تمام خراب ہیں.
بیرونی سرمایہ کاری گری ہے، ہماری ترسیلات گری ہیں، ہمارے جو شرح نمو ہے وہ منفی ہے، مہنگائی خطے کے مقابلے میں 6 گنے سے زیادہ ہے۔ جیسے ہمارا جو مہنگائی ہے اگر یہ 39% ہے تو خطے کے ملکوں کے مقابلے میں اس وقت وہاں 6 سے 9% ہے۔ تو سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ منصوبہ بندی کرنا ایک اچھی چیز ہے کہ معیشت کو ہم ترقی دیں، بحران سے نکالیں، لیکن زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اور لیکن یہ تو 100% یقینی ہے کہ 30 جون کو یہ پروگرام مکمل ہوئے بغیر ختم ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ایک قسط ملے گی یا شاید نہ ملے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اس سے بڑا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 12 اگست کو ہماری اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیئر ٹیکرز آئیں گے، انتخابات ہوں گے، تو دسمبر سے پہلے تو نئی حکومت سنبھال نہیں سکے گی۔ تو کیا ہم دسمبر میں قرضے کی نئی درخواست دیں گے جو کوئی $7-7.5 ارب کی ہوگی 3 سال کی مدت کے لیے، اور اگر اس کو 4 مہینے وہ لیتے ہیں تو پھر ہم اس وقت تک ہمارا کیا حال ہوگا؟ یعنی آئی ایم ایف کی قسط ملنے کے باوجود ہمیں وہ بڑا قرضہ لینا ہے، تو وہ بڑا قرضہ ہم دسمبر 2023 میں اگر لیتے ہیں تو اس وقت تک کیا مشکلات ہوں گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو یہ موجودہ پروگرام ہے وہ تو ستمبر 2022 میں ختم ہو رہا تھا، اس حکومت نے اس کو توسیع کیوں کرائی؟ اگر ستمبر 2022 میں ختم ہونے دیتے اور دسمبر 2022 سے پہلے وہ درخواست دے دیتے تو دسمبر 2023 کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ تو ہم نے اپنے آپ کو خود مشکلات میں ڈال لیا۔ آئی ایم ایف کا رویہ جو ہے معاندانہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے 1 گھنٹہ بات کی آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے، اب وہ کہتے ہیں میں ان سے ملاقات کی کوشش کروں گا۔ ایک جوہری طاقت کو $1 بلین کے لیے ہم نے کہاں پہنچا دیا قوم کو، اور ہمیں سوچنا ہے۔ اتنی بنیادی دوسرا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیٹڈ کونسل بنی ہے، اگر اس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ برآمدات میں اضافہ کرنا ہے، بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا ہے، تو کچھ سوالات پیدا ہوں گے میرے حساب سے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو آج معیشت کو مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ڈیفالٹ کی کیفیت ہے، اور بیرونی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، تو میرے خیال سے پہلا کام جو کرنا تھا قومی سلامتی کمیٹی میں، جس میں کہ تینوں افواج کی نمائندگی ہے، وہ یہ قانون سازی کرتے کہ اصلاحات کو قانونی شکل دیتے۔ اس کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ کوئی سرمایہ کاری آئے گی، اور ڈیفالٹ کے قریب آپ جا رہے ہیں۔ تو ایک یہ قانون بننا چاہیے تھا، قومی سلامتی کمیٹی میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب ہمیں ٹیکسوں کی اصلاحات کرنی ہے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کرنی ہے، ہمارے یہاں بیرونی جو سرمایہ باہر منتقل ہو رہا ہے قانونی طریقے سے، اس کو ہم روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ $1 ارب سالانہ جا رہا ہے، تو اس کو آپ روکیں۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کو منسوخ کریں، توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائیں۔ اگر یہ کر لیتے تو یہ سر یہ آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قسم کا یہ اب تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمارا یہ سمجھوتا نہیں بھی ہوتا تو یہ پلان بھی ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کے متعلق 2-3 جو سوال کیے جا رہے ہیں کہ یہ مڈ ٹرم لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم میں ہمیں کیا کرنا ہے اپنے جو فارن ریزروز کے مسائل کو اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے۔ پلس یہ ابھی حفیظ پاشا صاحب کو میں سن رہا تھا، ان کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا، ان کا جی دنیا پہ یہ فارن ڈائریکٹ FDIs آگے سے پہلے ہی آپ کو پتہ شاید 21% کم ہو گئی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ تو انہوں نے کہا جب لوکل بندے انویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ملک سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ کیسے کنونس کریں گے فارن انویسٹرز کو کہ وہ یہاں پہ رسک لے کے آئیں؟ دیکھیے آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، اس کا میں ایک ٹیسٹ بتا دوں۔ جو لوگوں نے باہر پاکستان سے باہر ہمارے انٹرنیشنل بانڈز خریدے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اور بھی چھوٹے چھوٹے بڑی اچھی بات ہے کہ سوچا جا رہا ہے کہ جناب اس کا کوئی وہ ہو، مگر ان کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اس کے لیے جو ہر آئی ایم ایف اور ہر ڈونر ادارہ ہمیں یا دنیا بھر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے اکنامک ریفارمز کریں، یہ پالیسی کی چھوٹی موٹی تبدیلی سے یہ فرق نہیں پڑیں گے، اس کا ایجنڈا ایک سامنے آنا چاہیے۔ اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کو بڑا تھوڑی دیر رہ گئی ہے، تو یہ اس میں کیا یہ لائیں گے کیا نہیں کریں گے، یہ پورا ایک اس کا ایک ڈیٹیلز ابھی ریکوائرڈ ہیں
کہ وہ کیا اس کا لاعمل کیا ہوگا، ہم پرائیویٹائزیشن پہ کیا کریں گے، یہ جو 1500 ارب روپے کا جو ہمارا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر لاس جا رہا ہے ان کا کیا ہوگا، ان کو ٹرن اراؤنڈ اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، بیچنے کون سے ہیں کون سے نہیں بیچنے ہیں، اور یہ ریفارمز اوور آل بینکنگ ریفارمز ہیں. اس کے بعد ایک صرف انہوں نے ضرور بات کی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ضرور ہے کہ ون ونڈو کرنا ہے، مگر ابھی یہ سول ملٹری کا ایک خوبصورت امتزاج بنانے تو جا رہے ہیں. پر میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں صرف آپ نے بھی نوٹ کیا گورنمنٹ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے بڑے لٹکے ہوئے تھے. کئی دفعہ باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ پرائم منسٹر بھی بڑا یوں کر کے بار بار وہ دیکھ رہے تھے. اسحاق ڈار تو باقاعدہ سو رہے تھے یا اپنی پشیمانی کا کچھ اظہار کر رہے تھے. مجھے بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں، اگر کچھ فائنل آپ نے ان سے ورڈز لینے ڈاکٹر صاحب کوئکلی سم اپ کیجئے گا. جی آپ کے مکاتبے میں صرف اضافہ یہ کروں گا کہ آج جو بھی انہوں نے یہ کونسل بنائی ہے، میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جو 2 وزراء اعلیٰ تھے وہ ان صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں 65% GDP ہے، وہاں تو الیکٹڈ ہے نہیں. تو کیا اگلی حکومت ان اصولوں کو سے متفق ہونے کے باوجود کیا اس پر عمل درآمد کی پابند ہوگی؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو پہلے کرتے اور بجٹ میں اس کا ریفلیکشن آتا. بجٹ آپ دے چکے ہیں اگلے سال کا، حکومت کا ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشکن باتیں جو آپ نے کی ہیں کیا اگلی حکومت وفاقی اور صوبائی اس کے پابند ہوں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. وقت میرے پاس بہت کم ہے، انشاءاللہ پھر سے آپ کو زحمت دیں گے. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ناظرین، جو بڑی سیاسی خبریں ہیں ان کے اوپر تو بڑی بات ہو گئی ہے، مگر اب بات ہم کرنے جا رہے ہیں بہت بڑے بڑے عوامی مسائل کے اوپر جن میں لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بڑے مسائل ہیں لوڈ شیڈنگ کے، مہنگائی کے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی کوئکلی یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو یہ ٹکرز کے اوپر مہنگائی کی صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے کہ دکھا رہے ہیں کہ 20 کلو کا آٹا 1200 سے بڑھ کے 3200 کا ہو گیا ہے، مرغی 200 روپے 90 سے لے کے 550 کی ہو گئی. یہ تو چل رہی ہے. یہ سارے ٹکرز اس پہ پڑھتے رہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ کا رویہ دیکھیں کہ یہاں پہ سینٹ کے اندر وہ جو ہے نا وہ بحث چل رہی ہے کہ جناب ہمارے پیسے بڑھائے جائیں. آگے ہی سرکاری بابوؤں کی جو ہے 30 سے لے کے 35% جو ہیں تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں کیونکہ مہنگائی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ سیلریڈ کلاس کی بڑھنی چاہیے، پر وہاں پہ جو ایک بنا دیتے ہیں کہ آئر لینڈ کے جی فائنانس منسٹری والوں کے ڈبل کر دیں، فارن منسٹری کے ڈبل کر دیں، اور ڈبل تنخواہیں جو ہیں PM ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس والے بھی لے جاتے ہیں. آگے ہی ڈبل ہیں سپریم کورٹ کے امپلائیز کی. تو اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اور مانگی جا رہی ہے، کبھی اور سیلری کے برابر جو ہے نا ان کو پیسے دیے جائیں. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ. دوسرا لوڈ شیڈنگ جو ہے اس وقت جو ہے شہروں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے ہو رہی ہے، اور گاؤں میں انہوں نے کنفرم کیا اپنے گاؤں سے کہ 8 سے لے کے 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، شیڈیولڈ اینڈ ان شیڈیولڈ. اور اس کی حالت یہ ہے کہ بری خبریں یہ ہیں کہ اس کا حل نہیں نظر آ رہا. ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سردیوں میں بھی اس دفعہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی. تو یہ معاملہ ہو نہیں پا رہا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور سب سے بڑی جو 2 آج بری خبریں آئی ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. پہلا تو یہ ہے کہ جناب یہ ہمارا جو LNG کے جو کارگوز تھے وہ اس کو 6 کارگوز آنے تھے اور کسی کمپنی نے اس کی بولی نہیں دی. انہوں نے کہا یہ آپ مذاق کر رہے ہیں. 2 وجوہات. ایک یہ ہے کہ جو اخباروں میں خبریں چھپی ہیں کہ یہ آپ ہمارا صرف ایک تجرباتی گبارہ چھوڑ کے نا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوئسٹ بیڈر سے نا آپ لینا چاہتے ہیں آذربائیجان سے، کیونکہ وہاں کے آپ نے یہ کلیم کر دیا کہ ہم نے بڑے سخت پیرامیٹرز بنائے ہیں، اگر وہ سستی دے رہی ہیں تو لیں گے، تو آپ سب سے سستی سے زیادہ ان سے لے لیں گے، وہ بھی بڑا منافع بخش ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا کہ رسک فری اتنا زیادہ پاکستان کے اندر ان کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں اور یہ ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیسے کل کو ڈوب جائیں. تو یہ ایک بہت بری خبر ہے. اور یہ خبر کہ گرمیوں میں ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور سردیوں میں گرمیوں میں بھی گیس نہیں ہے اور سردیوں میں بھی گیس نہیں ہوگی.
کیونکہ یہ LNG اگر نہ ہو پائی اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. لاسٹلی کہ جو تیل اور گیس کو تلاش کرنے کی جو فیلڈز ہیں اس کے بھی جو ہیں جو ٹینڈر دیے گئے تھے اس میں سے 15 کے قریب فیلڈز ہیں جس میں کسی کمپنی نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا, کیونکہ ہمارے دن بدن جو ہیں گیس کے اور کاربوہائیڈریٹس کے پیٹرولیم کے ریزروز نیچے گرتے جا رہے ہیں. اس کا واحد یہی ہے کہ الٹیمیٹلی سیلف ریلائنس ہو. اچھی بات ہے کول کی طرف وہ کیا جا رہا ہے, سولر کی طرف کیا جا رہا ہے, مگر یہ ہے کہ جو ایکسپلوریشن آئل اینڈ گیس کی تھی اس کے اندر کوئی اچھے حالات ہی نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں, نہ ہماری نیت ہے. بالکل, میں اس کے ساتھ ہی کلوزنگ کی طرف بڑھوں گی. اور عامر صاحب آپ نے بالکل درست بات کی, یہ صرف میرے گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کے گاؤں کا, چاہے ان کے ڈویژنز مختلف ہیں, ہر جگہ پہ اس کے مسائل کا سامنا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.